नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अपना, आपका मेज़बान खालिद बट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखर। इससे कबल हमने बेशुमार प्रोग्राम किए और जिस तरह आपसे हम गाहे बगाहे दोस्तों को, गखर के सपूत को और जो मुत्तसिल देहात हैं हमारे, उनके लोगों से, मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें करवा रहे हैं। हमारा मीडिया से ताल्लुक़ है, हमारा काम निशानदही है और मुंतखब लोगों से पूछना है, सवाल करना है, उसके बाद उनसे जानते हैं कि वो इन मसाइल के हल के लिए इससे कबल और मौजूदा जो सूरत हाल है मसाइल की, उस पर वो क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अंसर महमूद संधू साहब, जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ है और अरसा दराज से वो मुस्लिम लीग के वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 53 के सदर हैं और इसके साथ साथ उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं नौजवानों के हवाले से। मुस्लिम लीग यूथ विंग के भी वो सरपरस्त आलाने वो करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। जिस तरह के आपको इंट्रोडक्शन में प्रोग्राम के आगाज़ में बता दिया कि हम किस सिलसिले में हाज़िर हुए हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हमारे शहर की सूरत हाल है, इन्वायरमेंट है, वो सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और दीगर जो बुनियादी, अगर हम बात करें सहूलियात की, पीने का साफ़ पानी तक की, क्या आप उनसे मुतमईन हैं और क्या वो सूरत हाल या जो इन्वायरमेंट हमें मुयस्सर है वो बेहतर है? देखिए जी भट्ट साहब, जो हमारे गखर गिरदोनवा में जो देहात हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इन्वायरमेंट तो यूँ समझें कि मेरा ख्याल है जो आप तालीमी अदारों की बात कर रहे हैं, जो आप इन इलाकों की मसाइल की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इन्वायरमेंट जो होता है ना जी, वो बेहतर होता है। जो आजकल हमारे चल रहे हैं ना कोविड के मामला, उनकी वजह से तो ज़ाहिर है सारे इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब है और तालीमी अदारे भी डिस्टर्ब है। तो जो मसाइल है ना जी, मसाइल के हवाले से मैं बात करूँगा तो मसाइल जो है वो तो हमारे इलाके के बहुत ज़्यादा है। पीने का जो साफ़ पानी है वो भी मैसर नहीं है, तो इसके लिए तो काम करने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है या लोकल जो बलदियाती सिस्टम था उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी, लेकिन चूँकि वो तो अभी तक बहाल ही नहीं हो सके। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक इन्होंने बलदियाती निज़ाम को बहाल नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरत तो है कि आप जो या तो पंजाब गवर्नमेंट इस पे काम करे। हमारे गखर में बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोग आलूदा पानी पीते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हेपेटाइटिस है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे हम दो चार हैं। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हमें। तो इसके लिए ज़ाहिर है एक मौके तो हुकूमत को चाहिए कि वो दें। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आजकल, जैसे म्यूनसिपल गखर में जो म्यूनसिपल कमेटी में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए, या फिर जो पंजाब की नुमाइंदा है पंजाब हुकूमत को, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल को हल करें। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई भी, जितने मसाइल थे वो वैसे के वैसे ही हैं, अभी तक उनमें से कोई भी हल नहीं हुआ। आपके ख़्याल में जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं या सहूलियात हैं जो एक आम शहरी को मिलनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको मुतहर्रिक किया जाए, उनको फ़ाल किया जाए और जो BD सिस्टम था बल्दियाती इदारों का, जो चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, जो बुनियादी तौर पर लोगों के गली मोहल्लों के मसाइल हल करने के लिए बनाया जाता है सिस्टम, उसको फ़ाल किया जाए, बहाल किया जाए। आपने भी बात की खुद ही कि सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, तो क्या आप भी मुंतखब हुए थे, मुंतखब चेयरमैन थे और आपसे मैंने पूछा भी था, आए भी थे आपके पास, तो अभी तक फ़ाल नहीं हुए आपको काम करने का, या जो फंड्स पहले से मौजूद थे और जो ताक़तुल का दरमियान में शिकार हुए आप, उसके लिए आपको कोई इजाज़त नहीं दी गई, कोई लेटर्स वगैरह को गवर्नमेंट से? देखें जी, इस बात को तो आप, मेरा ख्याल है कि 2 माह गुजर चुके हैं सही, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था।
لیکن ابھی تک پنجاب حکومت کی وجہ سے کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا جس میں کہ انہوں نے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے یا بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کے لیے. تو ابھی تک انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل ہی نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے اور چیف جسٹس خود بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچ میں جس نے یہ فیصلہ کیا, لیکن اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں جس ملک میں یہ حالت ہو کہ چیف جسٹس اس بینچ میں موجود ہے اور ملک کی سب سے بہترین اور سب سے سپریم عدالت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریویو کی ضرورت ہے جو کورٹ نے آرڈر دی ہے اس پر بھی؟ وہ تو ریویو میں گئے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن اس کا ابھی کوئی ہاتھ رہا ایسا فائدہ نہیں ہوگا بلدیاتی نمائندوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ جو آرڈر ہے یا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بلدیاتی نمائندوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. یہ جو عوام ہے جو گلی محلے کے لوگ ہیں یہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ایک نوٹیفیکیشن ہوگا. اچھا, آپ کے خیال میں یہ تو آپ نے بہت اچھا جو نشاندہی بتایا کہ یہ مسائل جو ہیں یہ فلاں حل کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ان مسائل میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں بلدیاتی جو نمائندے ہیں نا جی وہ ہم یو سی سطح پہ یا میونسپل کمیٹی کی سطح پہ جو مسائل ہیں ان کو کافی حد تک حل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بیسک جو مسائل ہیں وہ انہی سطح پہ ہیں. جیسے آپ پینے کا صاف پانی کا ذکر کر رہے ہیں یا اور گلی محلے کی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے معاملات ہیں تو وہ کافی حد تک جو ہیں بلدیاتی نمائندوں کے انڈر ہے بات. تو اگر یہ سسٹم بحال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک جو ہے مسائل ان کا حل نکل آئے گا. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمارا یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے اس کو ابھی تک بحال نہیں کیا جا رہا جس پہ ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جی کوئی جو حکام بالغ ہیں ان کے ذہن میں کوئی بات آئے اور وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کریں. اچھا, آپ اپنا یونین کونسل بینک کے چیمہ سے منتخب چیئرمین بھی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے جو کام تھے یا مسائل تھے آپ کو جن لوگوں نے منتخب کیا ان کے مسائل آپ نے کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے, ان کو سہولتیں میسر کی آپ نے؟ ہم نے تو جی جتنی ہو سکتا تھا کوشش کی. جب تک ہمارا یہ سسٹم بحال رہا ہے یونین کونسل بحال تھی تو ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پہ حل کیا جائے. تو ایک ہمارا بھی ایک لمٹ ہے, یونین کونسل کے فنڈز ہیں وہ محدود ہیں, ہمارے جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ بڑی محدود سی ہیں بلدیاتی نمائندوں کے پاس. تو اس میں رہتے ہوئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو لوگوں کو ہم سے توقعات تھی ان سے بڑھ کر ان کے مسائل کو حل بھی کیا ہے اور انہیں ایسا ایک پلیٹ فارم دیا ہے یونین کونسل کی شکل میں کہ وہ اپنے مسائل کو کھل کے آ کے ہمیں بتا سکیں اور ہم بھی ان کے مسائل کو سن کر تو ہم نے ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اچھا, یہاں ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی کہ بنیادی طور پر عام آدمی جو دیہات کا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے مسائل یہ جو صاف پانی کی آپ بات کر رہے ہیں, صاف پانی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں, ڈیولپمنٹ کے مسائل گاؤں دیہاتی لوگوں کے لیے زیادہ ہے. تو جو دیہاتی جو ایریا ہے اس میں ڈیولپمنٹ بہت کم ہے, اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور دیہات میں اچھے سکول جو ہیں ان کی بڑی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے دیہات ہیں جہاں پہ جو مقامی سکول ہیں سرکاری سکول ان میں جو ہے نا وہ تعلیمی نظام بڑا ہستہ حالی کا شکار ہے. تو یہ جو وہ مسائل ہیں جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں تو ان کو حل ہونا چاہیے. اچھا, دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں ایک کمپین بھی چلائی, وہ ہم تو اس کو کمپین ہی کہیں گے کہ آپ نے کچھ دیہات جو ہیں وہ گکھڑ میونسپل کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائی تھی. اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور اس میں جو فوائد تھے وہ عام آدمی کو ملنے تھے یا کہ کوئی جو ایلیٹ کلاسز کے لوگ ہیں
جو ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں ان کو فائدہ ہونا تھا. فائدہ کس کو ہونا تھا؟ اگر آپ لوگ جو کچھ دیہات شامل ہو رہے تھے گکھڑ بلدیہ میں، اس سے فائدہ کس کو ہونا تھا؟ خالد بٹ صاحب یہ تو فائدہ جو ہے یہ تو واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آبادی ہے تو اس کا بیسک حق ہے کہ اسے بنیادی سہولیات، اس کا سب سے پہلا حق ہے، کیونکہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کسی بھی آبادی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے. تو چونکہ یہ جو گکھڑ میونسپل کمیٹی ہے اور گکھڑ سے یہ جو ملحقہ گاؤں ہے، ہم کوٹ نورا کی بات کریں، ہم پیر کوٹ کی بات کریں، یہ وہ گاؤں ہیں جو گکھڑ کے ساتھ شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جو سہولیات گکھڑ میں مل رہی ہیں، صفائی ستھرائی کی مل رہی ہیں، صاف پانی کی مل رہی ہے، سیوریج کا سسٹم ادھر ہے، تو ہمارا یہ بنیادی حق ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، بالکل میونسپل کمیٹی کے ساتھ ملحقہ گاؤں ہے ہمارا. تو ہماری بھی اتنی سی خواہش تھی کہ وہ ساری سہولیات ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہمارے بھی یہ دیہات صاف ستھرے ہو جائیں، یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام ہو جائے. تو بس اتنی سی خواہش تھی. میرا خیال ہے یہ سارا کا سارا فائدہ عام لوگوں کو، ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ان کا کیا فائدہ ہونا ہے، عام آدمی کا سب سے زیادہ فائدہ. بہت اچھے جی. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کو جاری رکھیں، میں اپنے دوستوں سے، جاننے والوں، دیکھنے والوں سے، طالب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل ہم اور گکھڑ کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن نظر آ رہی ہے اس کو پش کر دیں، اور اس کو شیئر کریں اور اس پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی آراء سے بھی ہمیں جو ہے وہ مستفید کریں، تاکہ آپ کی آراء کے مطابق، آپ کی رائے کو دیکھتے ہوئے ہم پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دے سکیں. اچھا سنو صاحب، آپ نے بات کی کہ یہ عام آدمی کا فائدہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں جو بڑے لوگ ہیں، حالانکہ بڑے لوگ تو نہیں ہیں، گکھڑ بھی ایک قصبہ تھا، ابھی اس کے جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ تقریباً 45,000 کی پہلے جو رجسٹر ووٹ تھے، اب اس کو 65,000 کر کے جو ہے وہ کیا گیا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گکھڑ اور اس سے متصل جو تھانہ کی حدود میں 35 سے 36 دیہات آتے ہیں، ان کی آبادی کتنی ہوگی؟ تقریباً میرا خیال 10 لاکھ کتنی بنتی ہے؟ نہیں جی، 10 لاکھ تو بہت زیادہ ہے. ہاں، کتنی بنتی ہے؟ کم ہے. یہ میرا خیال ہے گکھڑ کی جو آبادی ہے نا جی اس وقت گکھڑ کی، وہ تقریباً 68,000 ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ جو 7 ملحقہ گاؤں ہیں جو آپ 30-35 گاؤں کا جن کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر ان سب کو ہم 35 گاؤں کو ملائیں تو 1.5 لاکھ آبادی بنتی ہے 35 گاؤں کی، تقریباً 1.5 لاکھ. کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ ساری آبادی اور کوئی 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان یہ آبادی بن جاتی ہے ملحقہ گاؤں جو ہے. اچھا، 1.5 لاکھ کی آبادی یا 35 نہیں، 2 سے 2.5 لاکھ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو دیہات ہیں متصل گکھڑ سے اور تھانہ گکھڑ کی حد میں آتے ہیں، یہاں پہ جو انصاف کا نظام ہے بنیادی طور پر تو دارالامن کہلاتا ہے، پولیس کا جو اسٹیشن ہے وہ دارالامن کہلاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف جو ہے یا نظام انصاف جو ہے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بہتر کام کرتے ہیں. اچھی ایڈمنسٹریشن، ان پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اچھی ہو. جیسے اب آپ پنجاب کابینہ کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ایک نااہل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہم پہ بٹھا دیا گیا ہے، وہ شخص جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس معاملات کا. تو جب سے یہ پنجاب میں حکومت بنی ہے، آپ دیکھیں نا، آپ کا روز سی پی او ڈی پی او چینج ہو جاتا ہے. روز آئے دن آپ گکھڑ تھانہ کی بات کر رہے ہیں تو گکھڑ پولیس اسٹیشن میں آپ دیکھ لیں، آپ 2018 سے لے کے تو آج تک ایس ایچ اوز کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1-1.5 ماہ سے زیادہ تو کوئی ایس ایچ او یہاں پہ رہتا نہیں ہے. تو جب کوئی ایس ایچ او یہاں پہ کام نہیں کرے گا، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں گزارے گا، تو وہ انصاف کسی کو کیا دے گا؟ سفارشوں پہ ایس ایچ اوز چینج کر دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو ایک اچھا ٹیم ورک دن میں ہو اور وہ اچھے ٹیم کی طور پہ کام کریں. اگر کوئی ایس ایچ او ایک تھانہ میں آتا ہے تو اس کو تو اس معاملات کو سمجھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایسے تو کوئی بھی جو ہے وہ انصاف کسی کو کیا دے گا جب کسی کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، آج میں یہاں پہ ہوں تو کل نہیں ہوں. تو ایسے حالات میں ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا. اچھا، میرے خیال میں
یہ اس چیز پر تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ قانون جو ہے، آئین جو ہے وہ مکمل ہے، بنا ہوا ہے، اس پہ اطلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس میں اصلاحات کے لیے یا نفاذ کے لیے یا بہتری کے لیے، مثال کے طور پر اگر ہم گکھڑ جی ٹی روڈ کی بات کریں تو وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں اس کے لیے انسداد تجاوزات کا ایک شعبہ بنایا گیا ہے، اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے؟ عام درفت میں لوگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اسپیشلی جو ہے وہ تکلیف سے گزرتے ہیں، بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اگر روڈ سے ہٹ کر ہم ساتھ میں اندر بازاروں کی بات کریں تو بازار جو ہے وہ سکڑ کے رہ گئے ہیں، اور ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، دکانداروں نے آگے بٹھائے ہوئے ہیں لوگوں کو، تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جی، اس کے لیے ہمیں چاہیے لوگوں کو آگاہی دینا اس کے متعلق۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جس مسئلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں مستقبل میں اور ابھی اس وقت، یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ کسی کا دل کرتا ہے ٹھیلا لگا لیتا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے اپنے روڈ کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ تو یہ میونسپل کمیٹی کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک ٹیم ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ایک طریقہ کار بنائیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی، جیسے آپ ابھی گزر کے آئے گکھڑ سے کوٹ نورا روڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین روڈ جو ہے یہ بنا ہوا ہے، بے شک، لیکن یہ بہترین نہیں رہے گا کیونکہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ ہم سب اس کو مطلب کسی نے وہاں پہ پانی نکالا ہوا ہے، کوئی تھڑا بنا رہا ہے، تو اس لیے جو سارا نظام ہے وہ میونسپل کمیٹی میں موجود ہے، سارے لوگ موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اور وہ جو میونسپل کمیٹی کے ملازم ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ بھی اس کو احسن طریقے سے انجام دیں، اور جو ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، اس روڈ پہ رہنے والے ہیں، گکھڑ کی آبادی میں، گکھڑ شہر میں رہنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو کیونکہ آپ کے خیال میں ہمیں سب کو مل جل کر یہ کام کرنے کا، اس کا مسئلے کا حل نکالنا جب ہے۔ تک ہم مل جل کے کام نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے کا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، یا میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے مل جل کے، ہم سب کو چاہیے مل جل کے تو اس مسئلے کا حل۔ اچھا، ایک آپ سے پارٹی کے حوالے سے، حالانکہ کوئی اس طرح کا اس میں نہیں ہے ہمارے پروگرام میں، لیکن آپ کے چونکہ فالوورز زیادہ ہیں، ہم بھی بذات خود جو ہیں آپ کے فالوورز میں شامل ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو مسلم لیگ یوتھ ونگ کے سرپرست کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کے جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں ان کی کارکردگی یا ان کی بہتری کے لیے جو موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ کرتے ہیں، رائے عمل اختیار کرتے ہیں، کوئی ترتیب دیتے ہیں اس طرح کے پروگرام؟ جی ہوتے اور رہتے یوتھ ہیں۔ ونگ کے جو اس ٹائم صدر ہیں ان کی جو کارکردگی ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تنظیمی حوالے سے یا سوشلی کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں اس میں وہ بہتری کردار؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جو تنظیم ہے اور جو ہمارے عہدیداران ہیں وہ سارے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، پارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اس ملک کو قوم کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے سیمینارز بھی ہوتے رہتے ہیں جس پہ نہ صرف یہ کہ ہم پارٹی کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں بلکہ جو ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو صدر ہیں وہ بھی اپنا کام بڑی اچھے طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہماری ایک ٹیم ہے یوتھ ونگ کی جو کہ ساری ہی بہت ایکٹیو ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ سارے ماشاءاللہ لڑکے اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے کریں۔ سر، بہتری کے لیے لاسٹ میں چاہوں گا کوئی میسج اپنے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اسپیشلی؟ بہتری کے لیے یہی ہے جی، ہم سب کو، میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ حکومت پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سارے کوشش کریں۔ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پہ پروان چڑھنا ہے، تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم مل جل کے اس ملک کو، قوم اور اس معاشرے کو پھلتا پھولتا دیکھنے کے لیے ہم سب اپنا حصہ ڈالیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اس ملک کی خدمت کریں، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں۔ یہی ایک فارمولہ ہے جس سے انشاءاللہ
ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکیں۔ بہت شکریہ سب صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج جو آپ سے ملاقات کروائی ہے، خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ اور سیاسی سماجی حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل جل کر اس معاشرہ کے لیے، اس شہر کے لیے، اس ملک اور قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ اپنے میزبان خالد بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔